अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान बिलाल खान और आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज डिस्कस करनी है, बहुत सारे मामलात हैं जो आज बताने हैं आपको, कुछ अच्छी बातें भी हैं। लेकिन आज भी आप देख रहे होंगे कि कोहोस्ट साथ नहीं है, कोहोस्ट की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इतनी सी ना, और वो ज़रा थोड़ा सा रेस्ट, हमने कहा कि रेस्ट करें आप, और जब रेस्ट से वापस आएंगी दोबारा से एनर्जेटिक होकर आएंगी तो फिर इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम करेंगे और अल्लाह ताला ने सेहत दे। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, कभी आप डाउन हो जाते हैं, कभी आप अप हो जाते हैं, कभी आप थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, कभी आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ज़िंदगी के ये हिस्से हैं और ये ज़िंदगी का एक पहिया है जो घूम रहा है। इस पहिए को आप ऐसे समझें कि ज़मीन भी अपने मदार पे घूम रही है और ज़मीन एक ऑर्बिट जो है वो उसमें भी घूम रही है, सूरज अपने एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, इसी तरह आपकी पूरी एक गैलेक्सी वो अपने ऑर्बिट पे घूम रही है। यानी कि ये पूरी यूनिवर्स जो है वो एक पहिए की मानिंद जो है वो सर्कल के अंदर घूम रही है, बिल्कुल एक सर्कल है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि स्ट्रेट जा रहा है या इधर उधर जा रहा है, एक मदार पे घूम रहे हैं। तो इंसान की भी जो ज़िंदगी का पहिया है ना, वो अपनी ज़िंदगी जो लेकर आता है, जो लिख कर आता है, वो लिखवा कर आता है, वो सारे एक पहिए के जो है वो उस पर घूम रहे होते हैं। एक डायामीटर होता है, एक सर्कमफेरेंस होता है उस पर। तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी जो है जिस तरह घूमना है ना, वो घूमते ही जाएं, बस एनर्जेटिक रहें। और इंसान के अंदर जो है ना, अल्लाह ताला ने बड़ी सारी नेमतों से नवाजा है उसको। एक ऐसी नेमत है जो आज मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो है ज़बान। जो ज़बान होती है ना, ये ज़बान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत बड़ी नेमत है। ज़बान के ज़रिए इंसान अपने दिल की बात कह देता है, मोहब्बत बांट सकता है, इल्म सिखा सकता है, सीख सकता है। मगर ये ज़बान अगर एहतियात से इस्तेमाल हो तो ठीक है, लेकिन अगर ना हो तो बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि ये ज़बान आपकी तलवार होती है, ये ज़बान आपको ढेर भी कर सकती है और सवासेर भी कर सकती है। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, उसके अंदर हम कई ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, आप रिलेट करेंगे आप खुद को ना कि हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया था, फलां जगह बैठकर मैंने ये बात की थी तो ये शायद बात अगले को जो है वो बुरी लगी। या फिर जैसे हम यहाँ बैठे होते हैं तो हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर फंबल, कि कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कोई गलत वर्ड निकल जाए या कोई ऐसी बात कह दें जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो कभी कभार फंबल्स भी हो जाते हैं। तो फिर ज़िंदगी के अंदर ना जब ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें मामूल के मुताबिक लगती है ना, लेकिन वो दूसरों के लिए उनके दिल में जाकर ठस करके जलने लगती हैं और वो उनको ठेस भी पहुंचा देती हैं, दिल को भी तोड़ देती हैं, और फिर कभी कभार रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं या दूरियां आ जाती हैं। कभी कभार जो है वो लगाई बुझाई आप कर रहे होते हैं तो वो भी ज़बान से कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें, चाहे वो गीबत हो, मुनाफिकत हो, लगाई बुझाई हो, ये तमाम चीज़ें ना बुरी आदतों में आती हैं। आपको पता है, सिर्फ मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। आपको ये बचपन से पता होगा कि ये नहीं करना है, बैक बाइटिंग नहीं करनी है, इस तरह से गलत नहीं बोलना है, मुगल्लिज़ात यानी कि गालम गलोच नहीं करनी है। करता क्या है ये तमाम चीज़ें आपके करैक्टर को ना शेक करते हैं, यानी कि आपके किरदार को ना हिलाना शुरू करते हैं, आपकी बुनियादें कमज़ोर कर देते हैं, और फिर ऑब्वियसली आपके ऊपर एक छाप लग जाती है। बड़ा तेज़ बंदा है, बड़ा काइयाँ बंदा है, बड़ा जो है वो होशियार है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके ज़बान से जो बात निकलती है ना, वो लोग उसके लहजे को, उसके तलफ़्फ़ुज़ को, उससे ज़्यादा जो है ना आपकी जो बात निकल के जो असर कर रही है ना, उसको मायने रखते हैं कि ये इसने बात कही क्यों है, ये इसने बात कही है तो इसका ये मतलब हो सकता है। गीबत का मतलब है किसी की गैर मौजूदगी के अंदर ऐसी बात करना जो उसे नागवार गुजरे। अच्छा, एक शख्स में एक क्वालिटी है या एक शख्स में एक बैड हैबिट है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसका तस्करा करना, दैट इज कॉल्ड गीबत। और एक शख्स में वो चीज़ है ही नहीं, फिर भी उसका तस्करा करना, ये है तोहमत। तो इन दोनों चीज़ों को बड़ा सख्त नापसंद किया गया है, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, एज अ रिलीजियस टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर भी बड़ा बुरा समझा गया है। चाहे वो बात सच ही क्यों ना हो, इवन उसमें मैंने कहा ना बुराई ही क्यों ना हो, मतलब एक शख्स है भाई बुरा है, पता है हमें कि यार ये धोखेबाज है, ये गीबत करता है, ये झूठा है, ये मक्कार है, लेकिन आप जो है ना वो उसके बारे में फिर भी बात ना करें। एक तो नहीं है तो वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, अगर है तब भी आप नहीं कर सकते। लगाई बुझाई का जो अमल था ना, वो जो मैंने आपको बताया था कि कहीं वो आपने देखा होगा कि कहीं लगाई बुझाई होती है, कोई हल्की सी चिंगारी छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद वो आग बनती चली जाती है और आप उसके सेंटर तक जब पहुंचेंगे ना तो वो धमाका हो चुका होता है। लेकिन लगाई आपने होती है तो बुझाई भी आप करते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं लगाई बुझाई। लगाते भी हैं, बुझाते भी हैं, लगाते भी हैं, बुझाते भी हैं, इसके अंदर अगले का काम खराब हो जाता है। जो शख्स ऐसी करता है ना बातचीत,
اس کی پرسنالٹیز ہمیشہ آپ دیکھیں گے شیکی ہوگی، شیڈی ہوگی. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو شکل سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے نا وہ ہمیشہ جھگڑے کرواتا ہے، ہمیشہ نفرت پھیلواتا ہے، ہمیشہ ایسی باتیں کرتا ہے. یہ دونوں برائیاں دلوں کے اندر آپ کے حسد، غصہ اور بد اعتمادی کو جنم دیتی ہیں. اکثر بڑے جھگڑے اور تعلقات جو خراب ہوتے ہیں نا، اسی وجہ سے ہوتے ہیں. لگائی بجائی، حسد اور یہ جو غیبت ہوتی ہے، ان چیزوں کو آپ نے چھوڑنا ہے. آج صرف بات ہو رہی ہے زبان کی نا. یہ زبان اگر اچھی چلے، اپنی حفاظت کرے، بولنے سے پہلے سوچے. اگر یہ زبان دوسروں کے بیان کرنے سے کے بجائے ان کی جو صلاحیتیں ہیں نا ان کے بارے میں بتائیں، ان کی کوالٹیز کے بارے میں بتائیں. یقین کریں اگر آپ کی اسی زبان کے اندر تھوڑی سی نرمی آ جائے اور پوری طرح سچائی آ جائے تو انسان کے اندر نا ایک چینج آتا ہے. وہ چینج آپ کی زبان لے کر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پورا چینج آپ کی پرسنالٹی میں آتا ہے. آپ لوگوں کو خود بخود پسند آنے لگتے ہیں کہ یار کتنا ٹھنڈا بندہ ہے، کتنا زبردست بندہ ہے. یہ آتا ہے، یہ بات کرتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. وہ مسکراہٹ آپ کے کپڑوں سے نہیں آ رہی، وہ مسکراہٹ آپ کے حسن سے نہیں آ رہی، وہ مسکراہٹ آپ کے پیسے سے نہیں آ رہی، آپ کی گاڑی سے نہیں آ رہی، آپ کے موبائل فون سے نہیں آ رہی. وہ مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر آ رہی صرف اور صرف آپ کی زبان سے آ رہی ہے. آج سے ٹرائی کر کے دیکھیں، ذرا کوشش کر کے دیکھیں نا، اپنی زبان کو اس برائی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص مجھے اس وقت ناگوار لگ رہا ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ ادا کر دیں نا کہ وہ جو ناگوار شخص آپ کو لگ رہا ہے، جس وجہ سے وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، اس کی وہ عادتیں تبدیل ہو جائیں. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں اور آپ سے نا آپ کا ان کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے ایک ہی کمرے کے اندر. لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا جملہ دیتے ہیں، ایک ایسی بات کرتے ہیں، آؤٹ آف نو ویئر، آؤٹ آف دا سیلیبس جا کر بات کرتے ہیں، اس کی سائیکالوجی کے ریورس بات کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے، وہ شخص اپنی ساری برائیوں کو اندر وہ جو پورٹلی ہوتی ہے نا اس میں بند کرتا ہے، رکھ دیتا ہے. یار اس کے ساتھ نہیں کرو، یار اس نے تو بہت اچھے سے مجھے ٹریٹ کیا. یہ ہوتا ہے. تو سارا کچھ جو دار و مدار زبان پر ہے. کہتے ہیں اس کی زبان میں تو دھار لگی ہوئی ہے، بہت تیز بولتے ہیں کچھ لوگ نا. مطلب تیز اسپیڈ میں نہیں بولتے، فاسٹ نہیں بولتے، لیکن بہت تیز ہوتے ہیں، بہت ہی چلاک ہوتے ہیں. تو وہ دھار تھوڑی سی کم کریں، تھوڑی سی نرمی رکھیں اور زبان کا استعمال اچھے طریقے سے کریں. دیکھیں آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی جو کریں گے نا، جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، جینزیز ہیں، پھر جینزیز کے بعد دوسری آگے آنے والی جنریشن ہے، ان کو صرف یہ سکھاتے ہیں آپ. زبان کا استعمال اگر آپ نے صحیح سکھا دیا. اچھا زبان کے اور بھی بہت استعمال ہیں، بہت سارے استعمال ہیں، وہ آگے کبھی بتاؤں گا. لیکن ابھی آج جو استعمال کی بات ہو رہی ہے نا، اس زبان کا استعمال اگر آپ نے اپنے بچے کو سکھا دیا کہ کیسے کرنا ہے، یقین کریں اور کسی تربیت کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. بہرحال لیٹس اسٹارٹ دس نیوز بلیٹن اور مارننگ اسپاٹ کی ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں. آج بہت ساری خبریں اور بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں نا. وی ہیو ڈسکسڈ یسٹرڈے ایران کے حوالے سے. تو اور ایران کے اوپر جو ہم نے بات کی، جس طرح سے جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو فیڈ بیک آپ لوگوں کا ملا، تھینک یو سو ویری مچ کہ جس قسم کا فیڈ بیک مل رہا. اور میں جب سے واپس آیا ہوں تو میں نے کچھ اپنے پچھلے 6 مہینے کے فیڈ بیکس نکال کے دیکھے اور کمپیریزن کیے. اس سال کے شروع میں ہی نا 2026 سے جو ہم نے آغاز لیا ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے، اتنا پیارا فیڈ بیک آپ لوگ دے رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ. اسی طرح فیڈ بیک دیتے رہیں. اور فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ ہم جاتے ہیں ذرا اپنے نیوز بلیٹن کی طرف. نیوز بلیٹن کے اندر سب سے پہلے بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں جن کا میں کہتا ہوں سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. پہلے بھی حکومت میں تھے، اس کے بعد بھی حکومت میں آئے، ابھی بھی حکومت میں ہیں، اور اب جس طرح سے پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں، پاکستان بہت ساری چیزوں کے اندر بہت اچھے طریقے سے آگے جا رہا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ وزیر اعظم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. انہوں نے کہا کہ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء تھے، مشیر برائے نجکاری تھے، چیئرپرسن نجکاری کمیشن اور اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی. اور اس اجلاس میں خطاب کیا تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے اور دیگر خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری ناگزیر ہو چکی ہے. وزیر اعظم نے نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے عمل کو تیز کرنے اور نجی شعبے سے بہترین صلاحیتوں کے حامل افراد کی شفاف تعیناتی کی ہدایت کی ہے. انہوں نے پبلک ریلیشنز اور مارکیٹنگ کے شعبے کو بھی مزید مؤثر بنانے اور نجکاری جو کمیشن ہے نا اس کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی اگر بات کروں نا میں، تو نجکاری کے تمام منصوبوں کا بین الاقوامی معیار کے فرم سے جو ہے وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی بھی ہدایت دی ہے. اجلاس کے اندر نجکاری کمیشن کے اندر جاری اصلاحات پر بریفنگ جو دی ہے اس میں بتایا کہ مضبوط گورننس،
ادارہ جاتی بہتری اور شفاف روابط اصلاحاتی عمل کی بنیادی جو اس وقت بریفنگ ہے اس میں یہ تمام چیزوں کو بنیاد ٹھہرایا گیا۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری 2 مرحلوں میں کی جائے گی۔ اوہ مائی گڈنس، یہ آپ ذرا سوچیں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری 2 مرحلوں میں کی جائے گی۔ یہ ایک بڑا ڈیپتھ میں جا کر اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وی ول ٹاک اباؤٹ دس لیٹر۔ لیکن اب ذرا دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو کہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ انہوں نے وینزویلا کے تیل سے متعلق روڈ میپ دے دیا ہے۔ کل آپ کو یاد ہے ہمارے پروگرام کے اندر اینالسٹ نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے وینزویلا کے جو آئل ریزروز ہیں اس کے حوالے سے، بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ اب ذرا ٹرمپ صاحب کی بھی سن لیتے ہیں، ان کی بھی کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا کی عبوری اتھارٹی 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو دے گی۔ پابندیوں کے تحت آنے والا جو تیل ہے وہ امریکہ منتقل کیا جائے گا، تیل اسٹوریج شپس کے ذریعے امریکی بندرگاہوں تک لایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تیل مارکیٹ میں فروخت ہوگا، آمدن میرے کنٹرول میں ہوگی۔ انرجی سیکٹری جو کرس رائٹ ہیں ان کو منصوبے پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکی حکام نے واضح کر دیا کہ سفارتکاری پہلی ترجیح، مگر دباؤ برقرار رہے گا۔ اب یہ ایک بڑا کوئی ڈکٹیٹرشپ والا اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر کو ماڈورو کو گرفتار کر کے امریکہ لے جایا گیا، اس کے اوپر پوری دنیا نے چیخنا شروع کیا، باتیں کرنا شروع کی، سوورینٹی کہاں چلی گئی ہے۔ دوسرا پھر ایران کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ کہیں نہ کہیں مداخلت ہے جرمنی کی، اور کہیں پر مداخلت ہے امریکہ کی، کچھ نام سامنے آئے، کہیں پر مداخلت ہے اسرائیل کی۔ اب یہ دنیا کے اندر 2026 کا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور 2026 کے اندر میں نے آپ کو پچھلے سال یہ بتایا تھا کہ اب آنے والے سالوں کے اندر ہم بیکورڈ جائیں گے۔ اب ہم جیسے ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو ہم ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ ان ممالک کی طرف دیکھیں گے جو بیکورڈ پوزیشن میں ہیں۔ ہم دوبارہ سے اس پوزیشن میں جا کر کھڑے ہوں گے جہاں سے ہمیں دوبارہ سے سٹارٹ لینے کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ سٹارٹ ہوگا نہیں۔ دیٹ وڈ بی دا اینڈ آف دا ورلڈ۔ یہ آپ کو پچھلے سال بتایا تھا۔ اب کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ دنیا یونی پولر ہوتی چلی جا رہی ہے اور یونی پولرزم کو فروغ دے رہی ہے، اور اس کے اندر امریکہ از دا سپر پاور۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے اینالسٹ رکھا، لیکن آگے بڑھتے ہیں، نیپال اور بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کی جو سرحد سے متصل شہر ہے برگنج میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد میں توڑ پھوڑ کی گئی، لوٹ مار کی گئی، مسلمانوں کی جو اس وقت املاک ہیں ان پر حملہ کیا گیا، حالات شدید کشیدہ ہو گئے۔ مسجد کی بے حرمتی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی، احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ اس دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی، جبکہ کئی مظاہرین کو حراست میں لیا گیا۔ آفیشلز جو ہیں، جو دارالحکومت ہے کھٹمنڈو، اس سے 130 کلومیٹر جنوب میں یہ واقع اس سرحدی شہر میں حالات بہت کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے یہ بتا دیا کہ جو جاری احکامات ہیں اس کے مطابق شہریوں کو سڑکوں پر نکلنے، اجتماعات، مظاہروں کی اجازت بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ روک دیا گیا کہ آپ مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے، آپ مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے بٹ یو کانٹ ڈو ایون اے پروٹیسٹ۔ یہ جو ہے وہ واضح کیا گیا۔ ہیومن رائٹس کی میں سمجھتا ہوں یہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، جبکہ خلاف ورزیوں جو کرنے والے ہیں ان کے خلاف سیکورٹی فورسز کی فائرنگ کے اختیارات بھی جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں کہ اختیار ہے آپ کو، آپ فائر کرتے ہیں، آپ مارتے ہیں، انسانی حقوق پامال کرتے ہیں آپ، جیسے اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے اندر، آپ ادھر بھی کرتے ہیں نا۔ یہ بھی آرڈر دے دیا گیا۔ آفیشلز نے بتایا کہ اتوار کے روز ہندو انتہا پسند عناصر نے مسجد پر دھاوا بولا، لوٹ مار کی، جس کے بعد مقامی مسلمان شدید غصے میں آئے، غم میں چلے گئے، شکار ہو گئے۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے قریب اس سرحدی علاقے میں انتہا پسند نظریات کی سرحد پار حمایت کی صورتحال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھارت میں تو ہو ہی رہا تھا، لیکن اب بھارت سے متصل جو ریاست ہے یا پھر جو سرحدیں ہیں وہاں بھی یہ انتہا پسندی، کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں نا، اور کچھ کر نہیں سکتے آپ، تو آپ صرف انتہا پسندی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ بہرحال صدر ٹرمپ کی ذرا سے دوبارہ سے ایک چیز میں شامل کرتا چلوں یہاں پر، کیونکہ امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے گرین لینڈ حاصل کرنے پر آپریشنز پر غور کر دیا ہے۔ گرین لینڈ یہ ایک جزیرہ ہے جس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بہترین منرل سے لے کے اور ریزرو سے لے کے اس تمام چیزیں ہیں۔ گرین لینڈ
would be one of the richest land in the world اگر یہ امریکہ کے ہاتھ سے بچ جائے تو، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے ملٹری آپریشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ واضح کر چکے ہیں کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنا نیشنل سیکیورٹی ترجیح ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ اپنے موجودہ دور حکومت میں گرین لینڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ اور ان کے مشیر ہیں مختلف آپریشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ 2026 I'm not gonna say ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گا کہ نوبل پرائز کے حقدار، بالکل نہیں۔ اب آپریشنز کر رہے ہیں آپ نے you would be doing جو آپ کو پسند ہے وہی آپ کر رہے ہیں، یا پھر جس کے کہنے پر یہ ہو رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں جو پوری ڈائنامکس کو جغرافکلی چینج کرنا چاہتی ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ امریکی آپریشنز میں ڈنمارک سے یہ علاقہ خریدنے یا جزیرے کے ساتھ آزادانہ وابستگی کا معاہدہ کرنے کے امکانات شامل ہیں، یا تو سوورینٹی دے دیں گے اس کو، یا پھر اس کو جو ہے وہ خرید کر اپنی اونرشپ ظاہر کر لیں گے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، تاہم نیٹو لیڈرز نے اعتراض کے باوجود صدر ٹرمپ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ اب بے چینی کیوں ہے وہ آپ کو ایک اچھی سی ڈاکومنٹری بنا کے بتائیں گے کہ واٹ از گرین لینڈ اور اس میں کیا چھپا ہوا ہے، ایسا کیا راز ہے کہ صدر ٹرمپ از ڈمی۔ پیچھے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تم نے سب سے زیادہ اس پر فوکس کرنا ہے، گرین لینڈ۔ گرین لینڈ کیا ہے، کیوں ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، وقت بتائے گا اور ہم اس کے اوپر ڈاکومنٹری بھی بنائیں گے۔ بہرحال اسرائیل کی طرف بڑھتے تھے۔ اسرائیل اور شام نے امریکہ کی ثالثی میں خصوصی رابطہ نظام قائم کرنے پر اتفاق کر لیا، جس کا مقصد انٹیلیجنس اور سفارتی رابطوں، کشیدگی میں کمی اور ممکنہ سیکیورٹی معاہدے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ، اسرائیل اور شام کی جانب سے مشترکہ بیان جاری کر دیا گیا، جس میں کہہ دیا گیا کہ یہ رابطہ سیل جو ہے وہ فوجی کشیدگی میں کمی لے کر آئے گا، سفارتی روابط اور تجارتی مواقع کے فروغ میں بھی مدد کرے گا۔ جبکہ بیان سامنے آیا ہے اسرائیل اور شام کے درمیان گزشتہ ایک سال سے وقفے سے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، جس کا مقصد ایسا سیکیورٹی فریم ورک تیار کرنا تھا جو اسرائیل کے شام پر مسلسل حملوں کا خاتمہ کر سکے۔ جو بیان سامنے آیا مشترکہ نے، اس میں بتایا کہ نیا میکانزم کسی بھی تنازع کو فوری طور پر حل کرنے اور غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ یہ پیش رفت جو پیرس میں ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل اور جو شامی حکام ہیں ان کے درمیان ہونے والے حالیہ اجلاسوں کے باوجود یہ سامنے آئی ہے، جس میں شامی وزیر خارجہ بھی شریک تھے۔ اچھا، یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے نا کہ بھئی یہ فوجی جھڑپیں جو ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو ختم کرنے میں ایک سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن جب تک وہ کچھ مقصد ہوتے ہیں نا، اسرائیل امریکہ کا بچہ، امریکہ کسی اور کا بچہ، تو یہ جو بچے سے بچہ جو پھر پیچھے جو ان کے ابو بیٹھے ہوئے، یہ جو مقصد لے کے چل رہے ہیں نا کہ یہ اب ٹاپک ہے، اب یہ ٹاپک ہے، اب یہ ٹاپک ہے، اس دنیا کے اندر ٹاپکس ہیں، ان ٹاپکس کے اوپر بات ہوگی، تو وہ بات کرنے کے لیے کہیں جنگ چھڑی جاتی ہے، کہیں پر تیل کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تمام صدر جو ہے وہ صدر کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ڈیلٹا فورس کی اگر بات کریں تو ڈیلٹا فورس نے یہ کام کیا تھا، اور یہی ڈیلٹا فورس جو ہے وہ ایران میں گھسنے کی کوشش کری تھی تو منہ توڑ جواب ملا تھا، یہی ڈیلٹا فورس فلسطین کے اندر جانے کی کوشش کری تھی تو منہ توڑ جواب ملا تھا۔ ڈیلٹا فورس کامیاب صرف کہاں پر ہوئی ہے؟ وینیزویلا کے اندر، اس وقت 2026 کے اندر جو صدر کو لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب یہ ڈیلٹا فورس جو ہے یہ کس لیے بنائی گئی ہے اور کیوں بنائی گئی ہے، اس پر بھی ایک بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال بھارتی میڈیا کی بات کر لیتے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ پروف کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ دعویٰ خیر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی کہ ICC نے T20 ورلڈ کپ میچز بھارت سے منتقلی کی بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ بنگلہ دیش نے انڈیا سے باہر جو وینیو ہے نا اس پر T20 ورلڈ کپ کے میچز منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن جو ICC ہے، یعنی کہ ICC کا مطلب میں آپ کو اگر اصل مطلب بتاؤں نا تو وہ ہے انڈین کرکٹ بورڈ، نہ کہ انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ۔
تو ICC نے وہ درخواست منتقل جو کرنے کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے. اب بنگلہ دیش کو میچز کے لیے بھارت جانے کا کہہ دیا ہے. انڈیا نہ جانے کی صورت میں پوائنٹس کھونا پڑیں گے. دوسری جانب بنگلہ دیش کو کرکٹ بورڈ کا دعویٰ ہے کہ گورننگ باڈی کی طرف سے ایسا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا. ایک روز قبل بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر آصف اکبر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا تھا کہ ان کی ٹیم T20 ورلڈ کپ کھیلنے کسی صورت بھارت نہیں جائے گی. یاد رہے کہ IPL کی ٹیم کلکتہ نائٹ رائڈر نے بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو بھارتی جو ہندو انتہا پسند ہے نا ان کی دھمکیوں کے بعد لیگ سے باہر کر دیا تھا, جس کے بعد دونوں کرکٹ بورڈ کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہیں. اچھا اتنے کوئی گراوٹ کا شکار ہے نا یہ جو کرکٹ بورڈ ہے, انڈین کرکٹ بورڈ. آپ کو یاد ہوگا پاکستان سے بھی کہا تھا کہ ہم یہاں پہ میچز کھیلنے نہیں آئیں گے. بزدلی کی انتہا تھی. پھر ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں جو کہ ہوم منسٹر اور ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ وہ PCB چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے نہیں آؤ, بزدلی ہو تو بزدلی رہو, اب ہم بھی نہیں کھیلنے جائیں گے. تو اب انتظار ہے مجھے کہ وہ جس طرح سے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں نا PCB کے لیے, اور PCB پر کوئی پاکستانی ٹیم پر کوئی جو میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے, تو اب دیکھنا یہ کہ انڈیا کرتا کیا ہے اس کے اوپر. اب سیم بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی کیا کہ پلیئر کو نکال دیا آپ نے. اور کیوں نکال دیں گے؟ بنگلہ دیش کے اندر سے اب آپ کی جو ڈمی گورنمنٹ تھی نا وہ واپس آپ کے گود میں آ کے بیٹھ گئی ہے انڈیا کے اندر ہی. تو اب بنگلہ دیش جو ہے نا وہ اس وقت بالکل فری ہے, فری ول کے ساتھ, اور پاکستان کے ساتھ ہے. تو اس وقت آپ کو ہضم نہیں ہو رہا. پاکستان میں آپ کے 6-0 جو بھی آپ کو یاد ہوگا, تو 6-0 پاکستان, پھر بنگلہ دیش آپ ہمارے ساتھ. تو اس وقت چل نہیں رہی ہے کہیں پر نا, تو یہ اسی طرح کریں گے, کبھی میچ کھیلنے سے منع کر دیں گے, کبھی پلیئر نکال دیں گے. بٹ وی ڈونٹ ریئلی کیئر اباؤٹ دس. اونلی واٹ وی کیئر اباؤٹ دا سوورینٹی آف مدر لینڈ, دیٹس اٹ. ذرا جب سوورینٹی کی بات کریں مدر لینڈ کی, تو مدر لینڈ کی موسم کی بھی بات کر لیتے ہیں نا. تو موسم کی جو صورتحال ہے وہ بڑی تبدیل ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا شدید سردی کی لہر, آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی شدید سردی کی لہر آ گئی, یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, تیز ہوائیں چل رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ کوئی شبہ بھی نہیں ہے. کیونکہ کہیں بارشیں ہو رہی ہیں, کہیں برف باری ہو رہی ہے, کئی علاقوں کے اندر شدید دھند چھائی ہوئی ہے. پورے ملک کے اندر, خاص طور پر جو ملک کے شمالی علاقے ہیں, بلوچستان کے اندر بھی سردی کی لہر جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور NDMA کے مطابق گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, موسم اور زیادہ اوسم ہونے والا ہے, یعنی کہ شدید سرد ہونے کا امکان ہے. بالائی خیبر پختونخوا کی بات کریں تو شدید سردی ہے, جبکہ پیشگوئی اور زیادہ کی گئی ہے شدید موسم کے باعث. جو کئی علاقے ہیں نا وہاں پر معمولات زندگی ایسے بند ہو گئے ہیں جیسے میری ہوسٹ کا گلا. تو پھر اسی طرح جیسے گلے بند ہو جاتے ہیں نا, اس طرح سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں. اب ان سڑکوں کے اوپر کہیں برف باری ہے, کہیں بارش ہو رہی ہے, کہیں پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے. تو سردی کی جو شدت ہے نا وہ کئی زیادہ بڑھ چکی ہے, اور اس کے باعث فصلوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھ گیا. کاشتکاروں کو فصلوں اور مویشیوں کے جو تحفظ ہے نا اس کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اور یہ جو اس وقت ملک کے اندر برف باری ہو رہی ہے, اچھا یہ برف باری بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کیوں امپورٹنٹ ہے. برف باری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سردیوں سے نکل کے یہ موسم جاتا ہے گرمیوں کی طرف, اور گرمیوں میں آنے سے پہلے جب گرمیاں بہت پیک پر جاتی ہیں اس وقت نہیں ذرا سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو یہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے. پھر جب پیک پہ جاتا ہے یہ موسم گرمیوں کا, تو یہ برف پگھلتی ہے, اور پھر یہ پانی بنتا ہے, اور پھر یہ پانی بہتا ہوا کئی جو ہے وہ کلومیٹر پر آور کی لگا لیں اگر آپ گاڑی چلائیں نا, تو گاڑی کی تیز رفتار جو سب سے زیادہ حد ہوتی ہے نا رفتار کی, اس سے بھی 10 گنا زیادہ یہ رفتار کے ساتھ نیچے آتا ہے, اور پھر یہ سمندر تک جاتا ہے. تو سمندر تک جانے کا جو سفر ہوتا ہے وہ دریا, نہریں, آبشار, پھر جھیل, پھر اس کے بعد وہ ڈیم کے اندر پانی جمع ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو بیس کرتی ہیں وہ کس پہ بیس کرتی ہیں؟ برف باری پر. برف باری ہوگی, وہ کسی خاص پولیٹیشین نے کہا تھا نا, زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی, کم بارش تو کم پانی. تو اسی طرح زیادہ برف باری ہوگی تو دریا میں زیادہ پانی آئے گا, کم برف باری ہوگی تو دریا میں کم برف جو پانی آئے گا. بہرحال ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کی طرف بڑھیں گے, اور یہ سیگمنٹ بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس سیگمنٹ کے اندر پاکستان کی جو خوبصورتی ہے نا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اور اس کے اوپر جو آوازیں ہوتی ہیں بڑی محنت کرتی ہیں, جو ڈاکومنٹری ہوتی ہے, جو جہاں سے انفارمیشن لی جاتی ہے وہ بڑی محنت سے لی جاتی ہے. آج ہم جا رہے ہیں اوچھ شریف. یہ کہاں پر ہے؟ پنجاب کے اندر جو ڈسٹرکٹ بھاولپور ہے نا, پہلے تو ریاست بھاولپور ہوا کرتی تھی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں.
بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا، نواب آف بھاولپور جنہوں نے رولز رائس کو جو ہے وہ خریدا تھا یو کے میں، اور پھر ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی، ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ساری رولز رائس جو ہے وہ خرید کر بھاولپور کے اندر آگے جھاڑویں لگا کر 1923 کے اندر، ہاں جی وہ جھاڑویں لگا کر، اور کہا تھا کہ بھائی اب یہ جتنے بھی جو سیوریج والے ڈپارٹمنٹ ہیں، صفائی والے ٹی ایم سی والے ڈپارٹمنٹ ہیں، اب یہ جھاڑویں لگائیں۔ تو باقاعدہ طور پہ ان کا مالک یہاں پر آیا تھا رولز رائس کا بھاولپور میں، اور ہاتھ جوڑ کے کہا تھا سردار جی یہ نہ کریں، دنیا بھر میں ہماری تھو ہو رہی ہے، آپ نے تو دل پہ لے لی بات۔ تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہ بڑا پرانا واقعہ ہے جو جین زی کو نہیں پتا ہوگا، اس کے اوپر ذرا ایک ڈاکومنٹری بنا کے بھی آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ بہرحال اوچھ شریف ہم جا رہے ہیں بھاولپور کے اندر، لیٹس واچ دس ڈاکومنٹ۔ اوچھ شریف پنجاب کے ضلع بھاولپور میں واقع ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر بھاولپور سے تقریباً 75 کلومیٹر اور پنجن سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اوچھ شریف نہ صرف تاریخ میں اہم ہے بلکہ علم اور ادب اور روحانیت کا بھی ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ تاریخی ماہرین کے مطابق یہ شہر تقریباً 500 قبل مسیح میں آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں یہاں مختلف قبائل نے حکمرانی کی، جن میں سب سے زیادہ عرصے تک راجپوت قبیلہ حکومت کرتا رہا۔ 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اوچھ پر حملہ کیا، مگر مقامی حکمرانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ اوچھ کی اہمیت اور ترقی اس وقت بڑھ گئی جب سلطان ناصر الدین قباچہ نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس دور میں شہر میں تعمیرات اور ترقی کا آغاز ہوا۔ سال 643 ہجری میں حضرت شیر شاہ جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوچھ شریف آئے۔ اس وقت یہاں راجہ دیو سنگھ راجپوت حکمران تھے۔ حضرت سرخ پوش نے راجہ کی بیٹی اوچا رانی کو اسلام قبول کرایا اور اس کے بعد شہر کا نام اوچھ شریف پڑ گیا۔ حضرت سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کی مدفن گاہ نے بھی شہر کی روحانی اہمیت کو بڑھایا۔ اوچھ شریف میں کئی صوفی بزرگوں کے مزارات موجود ہیں جن کی زیارت کے لیے ملک بھر سے عقیدت مند روزانہ آتے ہیں۔ مشہور صوفی بزرگوں میں مخدوم سید بدر عالم نقوی، مخدوم سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری، مخدوم سید فضل الدین لاڈلا بخاری اور دیگر شامل ہیں۔ یہ شہر نہ صرف روحانی لحاظ سے اہم ہے بلکہ غیر ملکی سیاح بھی یہاں تاریخی عمارتیں اور صوفی بزرگوں کے مزارات دیکھنے آتے ہیں۔ اوچھ شریف علم، ادب اور روحانیت کا ایک روشن مرکز ہے اور آج بھی اپنی تاریخ اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ شہر ہمارے ماضی کی عظمت، ثقافت اور روحانی ورثے کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔